हेलो दोस्तों, ग्रोफर पर दोबारा खुश आमदेद। ऊडू एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव ईआरपी सॉल्यूशन है जो कि बिज़नेस के हर आस्पेक्ट को मैनेज करने में मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ताकि बिज़नेस के जो डाटा है उसको सिक्योर किया जा सके और प्रोसेसेस को बेटर मैनेज किया जा सके। उर्दू में सिक्योरिटी को डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट तरीक़ों से मैनेज किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम कम्प्रीहेंसिवली उर्दू की सिक्योरिटी सिस्टम को डिटेल के साथ देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि यूज़र के जो रोल्स हैं वो किस तरीके से उर्दू में डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या हैं, उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड लेवल पर हम सिक्योरिटी किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई फील्ड लेवल पर हमने सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, कोई फील्ड का डाटा शो हाइड करवाना है तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद देखेंगे कि उर्दू में और कौन कौन से सिक्योरिटी के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए कंपनीज अपने डाटा को मोर सिक्योर और फंक्शनैलिटी को, फीचर्स को, प्रोसेसेस को मोर कंट्रोल कर सकती है। तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और उर्दू के जो डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हैं उनको वन बाय वन डिटेल के साथ एनालाइज करते हैं। तो मैं अपनी डेटाबेस में आ चुका हूँ। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर ली हैं। काउंटिंग एप्लीकेशन है, इन्वेंटरी है, सेल है, फिर मेरे पास परचेज़ भी है। तो इन्हीं एप्लीकेशंस पर हम कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं और फिर उसी यूज़र को फॉलो करते हुए हम सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मैं सेटिंग्स में चलता हूँ। सेटिंग्स में मैं यूज़र के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर एक न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं। किसी भी नाम से हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम उसका मोहम्मद अहमद लिख देता हूँ और यहाँ पर अहमद @groofer.com मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैं इसको सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर इनको मैंने ख़त्म करने के बाद ये मैंने इसको सेव कर दिया है। ये मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मेरे पास एक नया यूज़र क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम सेटिंग्स में मैं जाता हूँ और जाकर अपने डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मैंने यूज़र क्रिएट कर लिया। अब इस यूज़र को हम लॉगिन करते हैं। मैं इस यूज़र को लॉगिन करता हूँ। एक दूसरी विंडो में हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसका मैं पासवर्ड यहीं पर इसको चेंज कर लेता हूँ, पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ और ये मैंने इसका पासवर्ड रीसेट कर दिया है। ओके, अब हम इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नेवर, और मैं इसका एक प्राइवेट मोड के अंदर, तो मैं इसको प्राइवेट मोड में ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं अहमद @groofer.com और पासवर्ड इसका हम यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं। तो अभी इसको कोई भी यूज़र राइट्स मैंने यहाँ पर असाइन नहीं किए। हम वापस चलते हैं अपने एडमिन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल है, अकाउंटिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल है, इन्वेंटरी एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये 3 एप्लीकेशंस हैं और हर एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ये हेडिंग्स हैं, ये कैटेगराइज कर दिया उर्दू ने, और उसके अंदर ये सेल्स एप्लीकेशन के अंदर ये कुछ रोल्स डिफाइंड हैं। एडमिनिस्ट्रेटर रोल डिफाइन है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट ओनली है, ऑल डॉक्यूमेंट है। अकाउंटिंग के अंदर हम चले जाते हैं तो एक बिलिंग रोल डिफाइन है, फिर रीड ओनली रोल डिफाइन है, एडवांस बिलिंग का डिफाइन है, बुक कीपर का है, अकाउंटिंग का है। हम यहाँ पर इसको बिलिंग रोल असाइन कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। मैं सेव कर देता हूँ
اور محمد احمد یوزر کو، اور میں واپس یہاں اسکرین پر آتا ہوں اور اس کو ریفریش کرتا ہوں۔ ابھی سب سے پہلے کیا ہوا ہے کہ جو اپلیکیشن ہے اس کا ایکسیس آ چکا ہے، مینیو کا ایکسیس آ چکا ہے، اور یہ ڈیش بورڈ پر، احمد کے ڈیش بورڈ پر اپیئر ہو چکی ہے اپلیکیشن اکاؤنٹنگ کی۔ اب اکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن پر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں میرے پاس کچھ ٹرانزیکشن آ رہی ہیں، کسٹمر کی، وینڈر کی، اور یہ رپورٹنگ میرے پاس آ رہا ہے۔ جبکہ اگر میں ایڈمن کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر اکاؤنٹنگ کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس مینیوز بھی زیادہ ہیں، ڈیش بورڈ ہے، کسٹمر کے اندر بھی یہ میرے پاس کچھ ٹرانزیکشن آ رہی ہیں، پھر اکاؤنٹنگ کے اندر ٹرانزیکشن ہے، رپورٹنگ کے اندر کافی میرے پاس رپورٹنگ آ رہی ہے، اور کنفیگریشن کا مینیو آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد کو ہم نے لمیٹڈ ایکسیس اسائن کی ہے، اس کے پاس صرف یہ انوائسنگ کی بلنگ کی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اس کے بعد رپورٹنگ، فالو اپ رپورٹس ہے، اور انوائس انالیسس کی اس کے پاس ایکسیس یہاں پر ہم نے صرف اسائن کی ہے۔ یہ کس طریقے سے ہے؟ اگر ہم واپس چلتے ہیں، یوزر کے اندر چلتے ہیں، تو میرے پاس یہ آلریڈی یوزر کے اندر محمد احمد، اور یہاں پر ہم نے اکاؤنٹنگ اور بلنگ رول اس کو اسائن کی ہے۔ اب یہ جو رول ہے اوڈو میں، یہ سیکیورٹی گروپس کے تھرو ہم اس کو مینیج کرتی ہیں رولز کو۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس یوزر کے اندر یہ اوپر میرے پاس کچھ بٹنز آ رہے ہیں، یہاں پر گروپ بھی آ رہا ہے، یہ 7 گروپس آ رہے ہیں، تو یہ سیکیورٹی گروپس ہیں۔ اگر میں اس کو اوپن کروں گا تو یہاں پر بھی یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے بلنگ کا، یہ بلنگ سیکیورٹی گروپ آ رہا ہے، تو یہ یہاں پر بھی میرے پاس شو ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی۔ اور اگر میں سارے گروپس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میرے پاس گروپس کا آپشن ہے، تو یہ میرے پاس اس وقت 64 گروپس اس وقت ڈیفائن ہے، اور یہاں پر میرے پاس فلٹر یہ آ رہا ہے، انٹرنل گروپس ہیں، انٹرنل گروپس مین جو انٹرنل یوزرز ہیں ان کے لیے جو گروپس ہیں وہ یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اگر میں گروپ کو اوپن کرتا ہوں، یہ بلنگ کا جو گروپ ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں، اس کے اندر دونوں یوزرز ہیں، یہ ایڈمن یوزر کو بھی اسائن ہے اور محمد احمد کو اسائن ہے۔ انہیریٹڈ ہم اس یوزر کو یہ جو ہم نے سیکیورٹی گروپ اسائن کیا ہے اس کو انہیرٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اوڈو کا ڈیفالٹ ایک ہے انٹرنل یوزر، ایک سیکیورٹی گروپ رہتا ہے جس کو بیسک اوڈو آتھرائزیشنز اسائن کر دیتا ہے، تو جب بھی جو نیو سیکیورٹی گروپ ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو انہیرٹ کر لیا جاتا ہے انٹرنل یوزر سے، تاکہ اس کے پاس باقی سارے رائٹس آٹومیٹیکلی آ جائیں۔ جس طرح ہم نے یوزر کو جب لاگ ان کیا تھا تو اس کے پاس کوئی ایپلیکیشن کا ایکسیس نہیں تھا، لیکن ڈسکس ایپلیکیشن ہے اس کے پاس ایکسیس تھی، تو ڈسکس ایپلیکیشن اوڈو نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ جب بھی یوزر کریٹ کریں تو اس کے پاس ڈسکس ایپلیکیشن کا ایکسیس رہے، یہ تاکہ امپلائی یوزر جو ہے وہ دوسرے یوزر کے ساتھ کنورسیشن ایٹ لیسٹ کر سکے۔ تو ہم واپس آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو یہاں پر اس گروپ کے اندر انہیرٹ کر رکھا ہے۔ پھر اس یوزر کے اندر مینیوز کون سی ہیں، مینیو کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اگر مین مینیو ہم نے اسائن کر دی ہے تو اس کے بعد باقی جتنے بھی مینیوز ہیں وہ آٹومیٹیکلی اسائن ہو جائیں گے انٹل انلیس وہ مینیو کسی اور گروپ کو اسائن نہ ہو۔ اس کے بعد یہاں پر ویوز بھی ہیں، اگر کوئی ویوز اسپیسیفک ویوز اس گروپ کو یا اس رولز کو ڈیفائن کرنے ہیں وہ یہاں پر ہم مینشن کر دیں گے۔ ایکسیس رائٹس کے اندر یہ 42 ایکسیس رائٹس ہیں، یہ ہمارے پاس سارے ماڈلز آ رہے ہیں، ماڈلز ڈیفرنٹ ماڈلز کو اس جو بلنگ کا ہمارے پاس رول ہے اس کو ریڈ، رائٹ، کریٹ اور ڈیلیٹ کے ڈیفرنٹ ایکسیس یہاں پر ڈیفائن کیے ہیں۔ ریکارڈ رولز کے اندر جو ریکارڈز ہیں ان کو فلٹر کس طریقے سے کرنا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس نوٹ ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ سیکیورٹی گروپ ہے۔ اگر سیکیورٹی گروپس کے ان سارے ایلیمنٹس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ساری ہی سیکیورٹی ہماری اس کے اندر انشاءاللہ کور ہو جائے گی۔ تو ہم سب سے پہلے ایک کسٹمائز اپنا سیکیورٹی گروپ ایڈ کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم جو آتھرائزیشنز ہیں اسائن کرتے ہیں۔ تو ابھی بلنگ تھا، یہاں پر میں ایک اور
यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले हम बिलिंग को देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन अकाउंटिंग है, नेम इसका बिलिंग है। तो मैं एक नया सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं अकाउंटिंग इसकी एप्लीकेशन लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको मैं सिर्फ पे एबल एक के नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ाइन करता हूँ और इसको इनहेरिट हम करवा लेते हैं इंटरनल यूज़र से। यहाँ पर मैंने इंटरनल यूज़र से मैंने इसको असाइन कर दिया है और यूज़र अगर मैं यहाँ पर असाइन नहीं करता, इसको अभी कोई यूज़र असाइन नहीं है। तो यहाँ पर यूज़र्स के अंदर चलते हैं, ये अहमद है। तो अब हम देखते हैं यहाँ अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये यूज़र ये पे एबल कंट्रोल F अगर मैं करता हूँ तो पे एबल हमारे पास कहाँ पर है। ओके, पेज को मुझे रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पे एबल कंट्रोल F पे एबल। ओके, अभी तक हमारे पास पे एबल नहीं आया। इसको मैं वापस चलता हूँ ग्रुप्स के अंदर और यहाँ पर मेरे पास पे एबल का सिक्योरिटी ग्रुप है। ये मेरे पास पे एबल का आ चुका है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास दो एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कौन सी है, एप्लीकेशन सीक्वेंस 15 है। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाली जो एप्लीकेशन है इसको 7 है, इसको मैं यहाँ पर ये 7 ओके एप्लीकेशन 7 इसको हम डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं यूज़र्स के अंदर अहमद और इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं एक बार पेज को। और यहाँ पर अब हमारे पास ये पे एबल का यहाँ पर एक रोल सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास रोल आ चुका है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये पे एबल सेलेक्ट किया, सेव किया, अब मैं अगर वापस ग्रुप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं पे एबल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र असाइन हो चुका है मोहम्मद अहमद। अब हम अपने जो दूसरे सेशन में चलता हूँ ब्राउज़र के और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अगेन अकाउंटिंग एप्लीकेशन यहाँ पर डिसअपीयर हो चुकी है। अब हम इसको कुछ राइट्स देते हैं और देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या इम्पैक्ट आता। तो सबसे पहले हम मेन्यू असाइन करते हैं अपने इस पे एबल को ताकि हमारे पास मेन्यू आ जाए। मेन्यू आइटम, यहाँ पर मेरे पास ये मेन्यू आइटम को सर्च भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ हम मेन्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू आइटम डिफ़ाइन है। हम मेन्यू आइटम में अकाउंटिंग यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, ये मेरे पास अकाउंटिंग ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बिलिंग को राइट्स हैं, रीड ओनली को राइट्स हैं। ये दो जो यूज़र रोल्स हैं इनको राइट्स हैं अकाउंटिंग एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जो हमने पे एबल का जो यूज़र डिफ़ाइन किया था हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई भी यूज़र डिफ़ाइन ना होता तो इसका मतलब ये था कि ये जो एप्लीकेशन है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, ये कोई भी जो यूज़र है उसके पास इसके एक्सेस राइट्स रहेंगे। तो यहाँ पर चूँकि रोल एक एटलीस्ट एक रोल डिफ़ाइन करने से जो ग्रुप है वो ग्लोबल नहीं रहता। बाकी ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी जो भी हम सिक्योरिटी का डिफ़ाइन करेंगे वो अगर हम कोई भी वहाँ पर यूज़र या फिर ग्रुप असाइन नहीं करेंगे तो उसका स्कोप ग्लोबल रहेगा। तो ये अभी हमने पे एबल असाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं यूज़र के अकाउंट में कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये अकाउंटिंग एप्लीकेशन की एक्सेस इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। तो मैं अकाउंटिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर कस्टमर और वेंडर, ये कस्टमर भी आ रहा है और वेंडर भी आ रहा है, ये दो सिर्फ मेन्यू आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये दो मेन्यू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पेएबल है तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ वेंडर का इसके पास आए। अब ये लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट इसके पास इसके एक्सेस राइट्स कहाँ से आ चुके हैं, रीड के, और उसके बाद वेंडर के रीड राइट्स कहाँ से आ चुके हैं, ये कहाँ से आ रही हैं। ये अभी सिर्फ मेन्यू है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर रिकॉर्ड कोई शो नहीं हो रहा है, सिर्फ मेन्यू आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद
میں یہاں پر وینڈر لکھتا ہوں تو یہ اکاؤنٹنگ وینڈر، یہ یہاں پر ہمارے پاس ایک یہاں پر یہ ہمارے پاس مینیو ہے اور یہاں پر کوئی بھی گروپ اسائن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سکوپ گلوبل ہے۔ تو چونکہ سکوپ گلوبل ہے تو اس لیے یہاں پر یہ میرے پاس وینڈر بھی اپیئر ہو رہا ہے، اور اگر میں کسٹمر کے اندر چلا جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میرے پاس کسٹمر، اگر میں یہاں پر چلا جاتا ہوں تو اس میں بھی کوئی سیکیورٹی گروپ اسائن نہیں ہے، تو اس کا بھی گلوبل رہے گا۔ اب یہاں پر ہم سیکیورٹی گروپ اسائن کر دیتا ہوں، میں بلنگ سیکیورٹی گروپ یہاں پر اسائن کر دیتا ہوں اور اس کو سیو کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یوزر کے اندر جب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں پیج کو، تو اب میرے پاس کیا سیکیورٹی رہتی ہے، اب کسٹمر میرے پاس ڈس اپیئر ہو چکا ہے اور یہاں پر صرف میرے پاس پروڈکٹ اور وینڈرز آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں وینڈر بلز بھی چاہیے، وینڈر بلز مجھے یہاں پر شو کروانا ہے تاکہ پے ایبل کے ایکسیس رائٹس، پے ایبل کے لیے وینڈر بل مینڈیٹری ہے، تو یہاں پر میں وینڈر بل یہاں پر سرچ کرتا ہوں، بل صرف لکھتا ہوں تو یہ وینڈر بلز آ گیا، اکاؤنٹنگ وینڈرز بل۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں، اس کے بھی رائٹس گلوبل ہیں، لیکن اس کے پاس اگر گلوبل رائٹس ہیں تو شو کیوں نہیں ہو رہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اب مینیو کے اندر مینیو ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اب ہم ماڈل لیول پر اس کے ایکسیس رائٹس دیکھتے ہیں۔ پریویسلی ہم نے دیکھا کہ یوزر کے مینیو تو آ چکا ہے، لیکن یہاں پر ماڈل لیول پر سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو وینڈر بل ہے وہ یہاں پر شو نہیں ہو رہا، حالانکہ وینڈر بل اس میں کوئی بھی سیکیورٹی گروپ اسائن نہیں ہے، تو اس کا سکوپ گلوبل ہے، لیکن اس کے باوجود شو نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پے ایبل کا گروپ یا رول ڈیفائن کی ہے اس کے پاس وینڈر بل کی ایکسیس رائٹس نہیں ہیں، تو سب سے پہلے اس کے پیچھے جو ماڈل ہے اس کی ایکسیس رائٹس نہیں ہے۔ تو ہم ٹیکنیکل کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر ایکسیس رائٹس میں ہم چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایکسیس رائٹ آ گیا، یہاں پر میں ایکسیس رائٹ ڈیفائن کرتا ہوں، میں جی ایف اس کو پریفکس لگا لیتا ہوں تاکہ جو بھی ابھی ہم کریٹ کر رہے ہیں آبجیکٹ ایکسیس رائٹ کریٹ کر رہے ہیں تو اس کو میں سرچنگ کرنا ایزی رہے۔ ایکسیس ڈاٹ اکاؤنٹ ڈاٹ موو کی میں ایکسیس دیتا ہوں، یہاں پر اکاؤنٹ ڈاٹ موو، اور یہ جرنل انٹری آ گیا۔ جیسے ہی میں ماڈل کا نام لکھوں گا تو یہ جرنل انٹری آ گیا، اس کو ہم ریڈ ایکسیس دے دیتے ہیں۔ میں کہیں پر کلک کروں گا یہ آٹومیٹیکلی سیو ہو چکا ہے۔ اب اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ ریفریش کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پر یہ بلز کا اور ریفنڈز دونوں میرے پاس یہاں پر مینیو آ چکے ہیں۔ میں بل پر کلک کرتا ہوں، یہ میرے پاس بل بھی آ چکا ہے، لیکن میں نے صرف ریڈ کے رائٹس دیے ہیں، تو یہاں پر میرے پاس کوئی اور رائٹس اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو رائٹ ایکسیس دے دیتے ہیں، کریٹ ایکسیس دے دیتے ہیں اور ڈیلیٹ ایکسیس بھی دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو جرنل انٹری ہے یہ جو رائٹس ہیں گلوبل ڈیفائن کی ہیں۔ اگر میں اس کو یہاں پر بلنگ لکھ دیتا ہوں تو یہ اب گلوبل نہیں رہے، یہ میں نے اس کو بلنگ کر دیا۔ اب واپس ہم جا کے یہاں پر اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ اگین میں اکاؤنٹنگ اپلیکیشن کے اندر جاتا ہوں، یہ ڈس اپیئر ہو چکے ہیں کیونکہ بلنگ رولز جو یوزر احمد ہے اس کو ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ تو ہم واپس چلتے ہیں اور یہاں پر میں پے ایبل کا گروپ اسائن کر دیتا ہوں، چونکہ احمد کو پے ایبل اسائن ہے، تو یہ میں نے ڈیفائن کیا اور اس کے بعد اس کو ریفریش کر دیتے ہیں۔ ریفریش کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ بل اور ریفنڈز یہاں پر میرے پاس آ چکا ہے، لیکن یہاں پر ڈیٹا میرے پاس کوئی اویلیبل نہیں ہے، لیکن نیو کی ٹرانزیکشن آ چکی ہے۔ میں نے یہاں پر نیو کر دیا تھا، رائٹ بھی اور کریٹ بھی یہ پیبل کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب ریکارڈ بھی کریٹ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر میں نیو کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اکاؤنٹ ڈاٹ جرنل ریکارڈ، یہ ماڈل کا نام آ رہا ہے، یہ ماڈل کو ایکسیس نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے بھی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے ویسے ویسے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ کون سی
جو ایکسیس ہے وہ ہمارے پاس مسنگ ہے. اکاؤنٹ ڈاٹ جرنل یہاں پر میں نے یہ اس کو رائٹس دے دیا اور اس کے بعد پے ایبل ہم دیتے ہیں اور اس کے صرف ریڈ رائٹس میں دے رہا ہوں اور اس کے بعد جی ایف ڈاٹ ایکسیس ڈاٹ یہاں پر اکاؤنٹ ڈاٹ ٹیکس اور اس کے بعد میں پیبل بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو ایکسیس رائٹس ہیں یہ صرف پیبل کے لیے. اکاؤنٹ ڈاٹ ٹیکس ہے تاکہ ٹیکس کو بھی ریڈ کر سکے اور یہاں پر پیبل یہ میں نے پیبل اور یہاں پر بھی میں پیبل لکھ دیتا ہوں. بیسٹ پریکٹس یہی ہے, یوزر کا رول بھی آ جائے گا یہاں پر ڈاٹ پیبل. اب یہ میں نے کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں پر میں اس کو کلوز کرتا ہوں, اگین نیو کرتا ہوں تو یہ میرے پاس اس وقت نیو میں کریٹ کر سکتا ہوں, لیکن اگین یہ یہاں پر لائن آئٹم میں کریٹ نہیں کر سکتا. میں صرف یہ ہیڈر لیول پر ریکارڈ کریٹ کرنے کی طرف گیا ہوں تو یہاں پر اس نے ایرر دی ہے کہ آپ کے پاس یہ لائن آئٹم کا ایکسیس نہیں ہے. تو میں یہاں پر جی ایف ڈاٹ ایکسیس ڈاٹ اکاؤنٹ ڈاٹ موو ڈاٹ لائن ماڈل میں اکاؤنٹ ڈاٹ موو ڈاٹ لائن لکھتا ہوں. یہ جرنل آئٹم آ گیا ہے اور یہاں پر اگین پیبل تو یہ میں پیبل دیتا ہوں. اس کو ریڈ کے بھی دیتا ہوں, رائٹ کے بھی, کریٹ کے بھی اور ڈیلیٹ بھی دے دیتا ہوں. اور یہاں پر ہم اگین بیسٹ پریکٹس کو فالو کرتے ہوئے پیبل میں نے لکھ دیا ہے. یہ اس کو سیو کرنے کے بعد اب اس کو اگین ہم ریفریش کرتے ہیں تو یہ اب میرے پاس ڈاکومنٹ میں کریٹ کر چکا ہوں اور لائن آئٹم کے اندر بھی ریکارڈ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اس کو چیک کرتے ہیں کیا ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس ڈیٹا بیس میں. میں اگر اکاؤنٹنگ کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں وینڈر کے اندر پروڈکٹ تو میرے پاس یہاں پر پروڈکٹ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. تو ہم سیٹنگز میں جاتے ہیں اور ڈیمو ڈیٹا کو لوڈ کر لیتے ہیں. یہاں پر میرے پاس یہ ڈیمو ڈیٹا ہے, اس کو میں لوڈ کر لیتا ہوں. تو ڈیمو ڈیٹا میرے پاس لوڈ ہو چکا ہے. اکاؤنٹنگ کے اندر جاتا ہوں تو یہاں پر بھی میرے پاس وینڈرز بھی اب آ چکے ہیں. اگر میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر پروڈکٹس کے اندر چلتے ہیں اور میرے پاس پروڈکٹس کا بھی انف ڈیٹا اویلیبل ہے. تو یہاں پر ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹ اور یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو اب میرے پاس یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں. یہاں پر میں پروڈکٹ سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ میرے پاس پروڈکٹ آ چکی ہے, ٹیکس آٹومیٹیکلی آ گیا ہے, پرائس یہاں پر 300,000 پرائس بھی آ چکی ہے. وینڈر میں نے نہیں دیا تھا, اب میرے پاس وینڈرز بھی آ چکے ہیں اور یہاں پر ٹیسٹ 001 اور اس کے بعد اس کو سیو کر دیتے ہیں. یہ پہلا ریکارڈ محمد احمد نے سیو کر دیا ہے. سیو کرنے کے بعد اب میں دوبارہ بل پر کلک کرتا ہوں, لیکن اوپس یہاں پر میرے پاس ڈیفرنٹ ریکارڈز اویلیبل ہیں. محمد احمد کا بھی اویلیبل ہے جو ابھی محمد احمد نے کریٹ کیا اور دوسرے ریکارڈز بھی اویلیبل ہیں. یہاں پر یہ ڈیفرنٹ ریکارڈز آلریڈی کریٹڈ ہیں وہ بھی یہاں پر شو ہو رہے ہیں. تو ہم نے ایکسیس رائٹس دے دی ہیں. بلز کے ریفنڈز کے اندر اگر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ دو آلریڈی جو ڈیمو ڈیٹا کے تھرو امپورٹ ہوئے ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں, لیکن یہ محمد احمد کے ریکارڈز نہیں ہیں. تو ریکارڈز کو فلٹر کرنے کے لیے ہم ریکارڈ رولز کو دیکھتے ہیں. تو اب ہم ریکارڈ رولز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تاکہ جو یوزر سے ریلیٹڈ ہے, جو محمد احمد سے ریلیٹڈ ہے, صرف وہی ڈیٹا یہاں پر شو ہو, دوسرا ڈیٹا یہاں پر شو نہ ہو. تو میں یہاں پر واپس چلتے ہیں ہم ایڈمن اکاؤنٹ میں اور یہاں پر ٹیکنیکل اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ریکارڈ رولز ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس یہاں پر ریکارڈ رولز اویلیبل ہوں گے. یہ میرے پاس ریکارڈ رولز ہے سیکیورٹی کے اندر. تو یہاں پر ہم ریکارڈ رول ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا نام جی ایف ڈاٹ اور اکاؤنٹ موو اور اس کے بعد پرسنلائزڈ, یہ میں نے اس کا یا پھر اس کو پرسنل ڈاٹ ریکارڈز یہ میں نے کر دیا ہے. اوکے, اور اس کو یہاں پر
اکاؤنٹ ڈاٹ موو میں نے دے دیا ہے, یہ جرنل انٹری آ چکی ہے. اوکے, اور اس کے بعد ریڈ رائٹ ان سب کے اوپر ہی ہم یہاں پر ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں گلوبل آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہے, یہاں پر کوئی بھی گروپ یہاں پر اسائن نہیں کیا. میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا اس کا, بالکل کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے یہاں پر صرف ڈیفائن کیا ہے, اس کا رول یہاں پر مینشن نہیں کیا, ڈومین ہم نے اپلائی نہیں کی. تو ڈومین کو ہم یہ بریکٹس کے اندر لکھیں گے, اور میرے پاس یہاں پر اس کو لکھ دیا. اس کے بعد کوما کے اندر میں یہاں پر کریٹ انڈرسکور یو آئی ڈی, یہ ڈیٹا بیس کی فیلڈ کا نام ہے میرے ماڈل جرنل انٹری کے اندر. یہ ہر ماڈل کے اندر آٹومیٹیکلی کریٹڈ ہوتا ہے. یوزر جو یوزر کریٹ کر رہا ہے ریکارڈ, یہ اس کے لیے آٹومیٹیکلی فلڈ ہو جاتی ہے جس یوزر سے کریٹ کیا جاتا ہے ریکارڈ. اور اس کے بعد میرے پاس یہ یوزر کا آبجیکٹ اویلیبل ہے جو کہ مجھے ریٹرن کرے گا یوزر کا کرنٹ یوزر کا آبجیکٹ, اور ڈاٹ میں اس کے ساتھ آئی ڈی کر دیتا ہوں کہ جو کرنٹ یوزر کی آئی ڈی ہے اس کو ریٹرن کرے. کریٹ یو آئی ڈی کے اندر بھی میرے پاس آئی ڈی ہے. اب میں یوزر آئی ڈی کرتا ہوں, تو یہاں پر میں واپس آتا ہوں. واپس آنے کے بعد اس پیج کو اب ہم ریفریش کرتے ہیں. ریفریش کرنے کے بعد اب میرے پاس ریکارڈ ڈس اپیئر ہو چکے ہیں, اور میرے پاس صرف ایک ریکارڈ اب بلز کے اندر اویلیبل ہے. ریفنڈز کے اندر کوئی بھی ریکارڈ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہم ایڈمن میں واپس آتے ہیں, اور یہاں پر آنے کے بعد میں اکاؤنٹنگ میں چلتا ہوں, اور یہاں پر بلز. اوکے, کیونکہ ملٹیپل ریکارڈز رولز مینشن ہے, لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہم نے یہاں پر کرنی ہے, وہ ریکارڈ رولز, اور یہاں پر جی ایف یہ میں نے ڈیفائن کی ہے. تو یہ گلوبل ہے, ابھی ہمیں گلوبل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم گلوبل رکھیں گے تو کوئی اور رول ہم ڈیفائن کریں گے تو اس پر بھی یہ کنڈیشن اپلائی ہو جائے گی, چاہے وہ انوینٹوری کے لیے ہم کیوں نہیں ڈیفائن کر رہے, چاہے ہم وہ کوئی کسی ریسیویبل کے لیے ہی کیوں نہ ڈیفائن کر رہے ہوں, تو یہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے گا. یا پھر جنرل مینیجر کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہم جو سیکیورٹی گروپ ہے پے ایبل, وہ اس کو اسائن کر دیتے ہیں. یہ میں نے اس کو پے ایبل اسائن کر دیا, اور اس کے بعد اس کو سیو کر دیا. سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں. ریفریش کرنے پر ہمارے پاس یہ جو اب پراپرلی ڈیفائن ہو چکی ہے. صرف وہی ریکارڈز اب اس یوزر کو ویو ہو رہی ہیں جو کہ اس یوزر نے کریٹ کی ہیں. اب ہم فیلڈ لیول سیکیورٹی اس کو اپلائی کرتے ہیں, لیکن فیلڈ لیول کی سیکیورٹی ہم اسٹوڈیو کے بغیر ہم اپلائی نہیں کر سکتے. انٹرپرائز کو یوز کر رہی ہیں تو اسٹوڈیو کوئکلی ہمیں الاؤ کر دے گا کہ ہم فیلڈ لیول سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کر لیں. ادروائز کمیونٹی کے اندر ہمیں تھوڑا سا ایک لائن کا کوڈ لکھنا ہوگا اپنے ویوز میں, اور فیلڈ لیول سیکیورٹی کو اپلائی کرنے کے لیے. تو اب ہم فیلڈ لیول سیکیورٹی اپلائی کرتے ہیں. وہ کیا ہو سکتا ہے, یہاں پر ہم کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے جس کو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ یوزر کو شو ہو, جس طریقے سے پیمنٹ ریفرنس, یہ ہم فیلڈ اس کو شو نہیں اگر کروانا چاہ رہے یہ پیمنٹ ریفرنس کی, تو اس کو ہم کس طریقے سے ہائیڈ کروا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایڈمن اکاؤنٹ میں واپس جائیں گے. واپس جانے کے بعد میرے پاس یہاں پر ماڈل, یہ میرے پاس ماڈل ہے. ماڈل کے بعد یہاں پر میں اکاؤنٹ ڈاٹ موو کو سرچ کرتا ہوں. یہ میرے پاس ماڈل آ چکا ہے. ماڈل آنے کے بعد اب یہاں پر میرے پاس وہ فیلڈ, اس کو میں سرچ کرتا ہوں. یہ میرے پاس پیمنٹ ریفرنس کی فیلڈ ہے. یہاں پر میں پیمنٹ لکھتا ہوں, پیمنٹ ریفرنس, یہ میرے پاس پیمنٹ ریفرنس کی فیلڈ ہے, لیکن اس فیلڈ آ چکی ہے. اوکے, اس کو ہم پیمنٹ ریفرنس کی فیلڈ کو میں اوپن کر لیتا ہوں. یہ اوپن کرنے کے بعد اب یہ میرے پاس ایکسیس رائٹس ہے. ایکسیس رائٹس ہیں, یہاں پر میں ایڈ اے لائن کرتا ہوں. ایڈ اے لائن کرنے کے بعد یہاں پر میں پے ایبل دے دیتا ہوں. تو یہ میں نے پے ایبل دے دیا, لیکن یہاں پر ہم نے پے ایبل سلیکٹ نہیں کرنا.
ایکسیس رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس یوزر کے پاس یہ ایکسیس آئے گا، لیکن ہم نے پے ایبل سے اس کو ہائیڈ کروانا ہے. تو ہائیڈ کروانے کے لیے یہاں پر وہ یوزر، چونکہ یہاں پر کوئی بھی گروپ اسائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیس گلوبل ہے. اب یہاں پر میں کوئی اور گروپ اسائن کر دوں گا. یہ میں بلنگ کا سیکیورٹی گروپ میں نے اس کو اسائن کر دیا. اب اس کا ایکسیس گلوبل نہیں رہا. اب ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں. یہ میں نے اس کو سیو کر دیا ہے. تو جب میں سیو کر رہا ہوں تو یہاں پر اوڈو مجھے انویلڈ آپریشن کا میسیج دے رہا ہے. جو اوڈو کے ڈیفالٹ ماڈلز ہیں ایپلیکیشن کے ساتھ، اس کے اندر میں ایکسیس رائٹس وداؤٹ بیک اینڈ کسٹمائزیشن یہاں پر نہیں کر سکتا. لیکن کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اسٹوڈیو کو یوز کرتے ہیں اور کسی کسٹمائز فیلڈ کو یہاں پر ہم ایڈ کر کے اس پر سیکیورٹی، فیلڈ لیول سیکیورٹی امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں نے ایک کسٹمائز فیلڈ ایڈ کروائی ہے جو کہ پارٹنر کا فون نمبر یہاں پر ڈسپلے کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف مینیجر کے پاس اس کو ڈسپلے کرے، اور یہ جو ابھی ہم نے پے ایبل کا رول کریٹ کی ہے اس کو یہ شو نہ ہو. تو کوئکلی ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ یہ کسٹمائز فیلڈ ہے تو اس میں ہم سیکیورٹی ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں سیٹنگز کے اندر چلتا ہوں اور اگین ٹیکنیکل میں، اور یہاں پر میں ماڈل میں چلتے ہیں. یہ میرے پاس ماڈل ہے. ماڈل کے بعد میں یہاں پر اکاؤنٹ ڈاٹ موو، اور اکاؤنٹ ڈاٹ موو کے بعد یہاں پر میں سارے ریکارڈز ڈسپلے کروا لیتا ہوں. 201 آ چکے ہیں اور کنٹرول ایف کرتا ہوں. یہاں پر فون کی میرے پاس یہ فیلڈ ہے، یہ اسٹوڈیو کے تھرو ایڈ کی ہے تو یہ اسٹوڈیو کا پریفکس بھی میرے پاس آ رہا ہے. یہاں پر ایکسیس رائٹس کے اندر بلنگ ہم لکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے ہم پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ جو محمد احمد کا یوزر ہے اس میں ہمارے پاس یہاں پر فون کی فیلڈ شو ہو رہی ہے. یس، ہمارے پاس یہاں پر فیلڈ شو ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پر چلتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو پے ایبل بلنگ کا جو یوزر ہے اس کو ہم اسائن کر دیتے ہیں، یہ بلنگ کا یوزر، اور اس کے بعد سیو کرنے کے بعد یہ سیو مینولی میں نے اس کو اسائن کر دیا. تو اب ہم محمد احمد یوزر میں آتے ہیں اور اکاؤنٹنگ میں وینڈر بل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر فون کا فیلڈ آ رہا ہے یا نہیں. یہ یہاں پر ہمارے پاس جو فون کی فیلڈ ہے وہ ہمارے پاس ڈس اپیئر ہو چکی ہے. تو یہاں پر ہم نے سیکیورٹی اپلائی کر دی ہے تاکہ یہ محمد احمد یوزر کو پے ایبل جو ہمارا رول ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہے، اس کی ایکسیس ختم کر دی ہے اس فیلڈ کی. تو یہ پے ایبل جو رول ہے، سیکیورٹی گروپ ہے، اس کو فون کا فیلڈ یہاں پر ڈسپلے نہیں ہو رہا. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سیکھا کہ اوڈو میں رولز کو کیسے سیکیورٹی گروپس کے تھرو ہم مینیج کر سکتے ہیں، ملٹیپل یوزرز کے کیسے ہم رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر ریکارڈ رولز کو ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ رولز کیا ہیں، ان کو ہم سیکیورٹی گروپس کے ساتھ کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے فیلڈ لیول کی سیکیورٹی کو دیکھا، اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کیسے ہم یوزر سے ڈیٹا شو یا ہائڈ کر سکتے ہیں. پھر کچھ مینیو کی سیکیورٹی کو ہم نے دیکھا اور ڈفرینٹ سیکیورٹیز کو ہم نے دیکھا، جیسا کہ ویوز کو ہم کس طرح شو ہائڈ کروا سکتے ہیں، ایکسیسیبل کر سکتے ہیں یوزر سے. تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں سیکیورٹی کو آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. تھینک یو.